नावल एक उम्मीद हो तुम, राइटर रुबीना अहमद। किस्त नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बेटी? मैं सदके मैं वारी मेरी चांद सी गुड़िया। रशीदा दरवाज़ा खोलते ही जैनी पर दीवाना वार चढ़ दौड़ी। उसको गले से लगाया, उसका माथा चुम्मा और उसके सदके उतारने लगी। जैनी उसका ये अंदाज देखकर हक्का बक्का रह गई। वो हैरत से मुंह खोले रशीदा को देखने लगी। रशीदा इस चिपकने के बाद अलहदा हुई तो जैनी कुछ देर के लिए सकते में आ गई। उसने अजीब सा मुंह बनाकर अपना माथा छुआ जहां रशीदा ने बोसा दिया था। फिर वो ऐसे ही मुस्कुराती हुई फातिमा के पास आ बैठी। अरे ये आज रशीदा खाला को क्या हुआ है? जैनी परेशान सी उसके पीछे ही आ गई। रशीदा खाला, तबीयत तो ठीक है आज आपकी? जैनी के मुंह से बेइख्तियार निकला तो रशीदा चौंक कर उसे देखने लगी। मेरा मतलब है कि आपकी तबीयत कैसी है? जैनी ने संभली और फीका सा मुस्कुराकर बोली। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, वो फातिमा के सामने बैठते हुए बोली। तुम सुनाओ फातिमा बहन, कैसी हो? काम धंधा कैसा चल रहा है? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? रशीदा किसी मशीन की तरह तेज तेज बोल रही थी। ये आज रशीदा खाला को कौन सी बेकरी का चक्कर लगा के आई हैं जो इतना मीठा बोल रही हैं? जैनी माथे पर तेवरी डाले, निचला होंठ दांतों में दबाए, दोनों हाथ बगलों में बांधे दीवार से टेक लगाकर खड़ी रशीदा की बातों का बगौर जायजा ले रही थी। रशीदा उनके घर हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर ही लगाती थी, लेकिन आज उसका ये रवैया दैनी की समझ से बाहर था। हुआ होगा सर पे बुखार इनके, इसी का असर है शायद। जैनी ने इस ख्याल से अपना सर झटका। खाला चाय तो पानी पियेंगी ना आप? मेरा मतलब है कि जब चाय का पूछूं आप ना कर देती हैं, तो इसलिए। जैनी ने रशीदा की तरफ मानी खेज नजरों से देखते हुए फीका सा मुस्कुरा कर पूछा, जिस पर फातिमा ने उसे बड़ी बड़ी आंखें निकाल के घूरा। तो जैनी ने बदले में माँ को बहुत शरारत से आंख मार दी। फातिमा ने वो मुश्किल हंसी दांतों तले दबाई। अरे नहीं नहीं, चाय तो तुम रहने दो, मैं कौन सी मेहमान हूँ, मेरा अपना घर है। रशीदा ने मुस्कुरा कर इनकार कर दिया। चले ठीक है, आप दोनों बातें करें, मैं छत पर जा रही हूँ। जैनी उनकी तरफ एक मुस्कुराहट उछालती हुई दूर कर सीढ़ियां चढ़ गई। और सुनाओ फातिमा, सब ठीक चल रहा है ना? किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है? रशीदा के लहजे में इंतहा की अपनाया थी। नहीं नहीं रशीदा, अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। फातिमा तो शिकर अमेज लहजे में बोली। अरे अगर किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो शर्माना मत, बस एक बार कहना, सब हो जाएगा। अरे मैं तो अपने शोहर से भी यही कहती हूँ कि फातिमा हमारी बहनों जैसी है। बेचारी बेवा औरत है और जुबान बेटी का साथ भी है। और फिर इसका मुश्किल में हम साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? भाई मैं तो खुदा की लगती कहूँगी। तुम्हारे मरहूम शोहर बहुत ही इज्जतदार आदमी थे और हमारे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम भी थे। तभी तो उनकी वफात के बाद भी आज तक ये घर तुम लोगों ने खाली नहीं कराया। अरे सालों का साथ है तुम लोगों से हमारा। अल्लाह करे ये प्यार कायम दायम रहे, आमीन। रशीदा ने एक लंबी तकरीर के बाद आमीन कहा और उसके जवाब में फातिमा सिर्फ मुस्कुरा दी। अच्छा तुम सुनाओ रशीदा, किसी काम से आई हो? रशीदा चुप हुई तो फातिमा ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। काम नहीं, बहुत खास काम, रशीदा बतीसी खोल कर बोली। आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। और सुन लो भाई फातिमा, इनकार नहीं सुनूंगी, मैं हाँ कह दिया बस मैंने। रशीदा हक जताते हुए तंग कर बोली। रशीदा बहन, मांगने की क्या जरूरत है, तुम्हारा अपना घर है, जो चाहे ले जाओ, मैं भला क्यों इनकार करूंगी? फातिमा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मुरव्वत से बोली। मुझे पता है तुम मुझे कभी इनकार नहीं करोगी, मगर रस्म भी तो कोई चीज़ होती है। रशीदा जरा राजदारी से बोली। रस्म? कैसी रस्म? मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? फातिमा वाकई उसकी बात नहीं समझी। फातिमा, जैनी को अपनी बेटी बनाने आई हूँ आज। मैं अपने अब बेटे अब्बास के लिए जैनब का हाथ मांगने आई हूँ तुमसे। रशीदा बहुत ही खुशी से खिलखिला के बोली। फातिमा उसकी बात सुनकर दंग रह गई। उसे बिल्कुल भी इस बात की तवक्का ना थी। उसे लगा जैसे उसके सर पे किसी ने कुछ दे मारा है। वो काफ़ी देर बेयकीनी से रशीदा का मुंह तकती रही और फिर कतरे संभल कर बोली। देखो रशीदा, मैंने अभी जैनी की शादी का बिल्कुल भी नहीं सोचा। अभी तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, इसलिए तुम इस बारे में बात ना ही करो। अरे ये क्या बात हुई कि अभी नहीं सोचा? अरे यही तो उम्र है शादी की, बस तुम देर ना करो और मेरा मुंह मीठा कराओ। रशीदा बहुत ही हक से बोली। तुम मेरी बात समझ नहीं रही रशीदा, अभी मैं बाकी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती। फातिमा का लहजा सर्द हो गया। वो साफ इनकार इसलिए नहीं कर सकी कि मोहल्लेदारी थी और रशीदा की फितरत से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। वो तो कई बातें और कई झूठ बताती साले मोहल्ले को।
अरे देखो फातिमा, अगर आज तुम मेरे अचानक बात करने से परेशान हो तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद जवाब दे देना। लेकिन हाँ, मैं इनकार नहीं सुनूंगी। रशीदा माथे पर बल डाले दो टोक बोली। रशीदा की बात से फातिमा को हौसला हुआ। चलो अभी तो बात टली, वरना रशीदा तो जिद पकड़े बैठी थी कि आज ही जवाब दो। फातिमा ने माथे पे आया पसीना साफ किया। उसे रशीदा पे गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो सब्र का घूंट बढ़ के रह गई। फातिमा तो चुपचाप सर झुकाए अपने काम में लग गई, मगर रशीदा चुप हुए बगैर अपने आवारा बेटों की तारीफ के पल बांधती रही। उसकी बातों से फातिमा को पहले कोफत और फिर शदीद गुस्सा आने लगा। कुछ देर बैठने के बाद वो उठ खड़ी हुई। अच्छा रशीदा, तुम बैठो, मैं नमाज पढ़ लूँ। फातिमा का अंदाज बहुत ही डोर टोक था। रशीदा समझ गई कि वो इसकी वजह से बेजार हो रही है, मगर वो गैर महसूस तरीके से डीठ बनी वैसी ही अदाकारी करती रही। फातिमा वजू करके लौटी तो रशीदा जाने के लिए उठ खड़ी हुई, मगर मैं फिर जल्दी आऊंगी कह वो गई। फातिमा ने उसे किसी बोझ की तरह उतारा और अपना दरवाज़ा बंद किया। जैनी जब नीचे आई तो फातिमा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो मुंह फुलाए जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। हालांकि फातिमा ज़्यादा गुस्सा नहीं करती थी, बहुत ही धीमे मजाज की तहम्मुल वाली औरत थी। जैनी फातिमा के सामने दीवार के साथ तकिया रख के लेटने के अंदाज में बैठ गई और मुस्कुराते हुए फातिमा का चेहरा देखने लगी। फातिमा ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपने दांत निकालते हुए दो तीन बार अबरू चकाए। वो फातिमा का गुस्सा कुछ कम करना चाह रही थी, मगर इसमें कुछ खास कमी नहीं हुई। अम्मी, ये रशीदा खाला आज क्यों आई थी? उसने माँ के गुस्से की वजह पूछने से ये पूछना ज्यादा मुनासिब समझा। दिमाग खराब हो गया है रशीदा का, इसलिए आई थी। मुंह उठा के रिश्ता जोड़ने चल पड़ी। फातिमा को जैसे फिर याद आ गया। वो मुंह में ही बड़बड़ाई, तो अम्मी, रिश्ता आने में गुस्सा करने की क्या बात है? मैंने सुना है कि जिस घर में लड़की हो वहां तो आते हैं। जैनी शरारत से बोली। वो सिर्फ अपनी माँ को नॉर्मल करना चाह रही थी, जिसका पारा काफी हाई था। जैनब, शर्म कर लो थोड़ी सी। फातिमा लब बेंच कर बोली। अम्मी, आज से ही शर्माना शुरू कर दूं तो फिर शादी तक तो काफी सारी शर्म इस्तेमाल नहीं हो जाएगी। और वैसे भी अम्मी, अब आपके सामने क्या शर्म करूं? जैनी शौकी से बोलती तकिया गोद में लेकर उठ बैठी। जैनब, तुम मार खाओगी मुझसे, मैं बहुत पहले ही गुस्से में हूँ। फातिमा जबरदस्ती गुस्सा बरकरार रखते हुए बोली। अम्मी, आपको गुस्सा रिश्ता आने पे है या रशीदा खाला के खालद के रिश्ता लाने पे है? जैनी ने बड़े जुस्से से सवाल किया। तुम्हें पता है वो किसके लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई थी? फातिमा गुस्से से दांत पीस कर बोली। नहीं पता, जैनी ने मासूमियत से नफी में सर हिला कर कहा। अपने आवारा बेटे के लिए। फातिमा जल कर बोली। अरे जरा इसकी हिम्मत तो देखो, और बात तो ऐसे कर रही थी जैसे उल्टा मुझ पर एहसान करने आई हो। और तुम क्या इतने मजे से सुन रही हो? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? फातिमा जैनी को इत्मीनान से बैठे देकर बोली। नहीं, मेरे हिस्से का गुस्सा आपको जो आ रहा है। जैनी अभी तक इशारत से हंस रही थी। गजब खुदा का, अब ये होना बाकी रह गया था। वो लोफर अब्बास, ना शक्ल है ना अकल है ना ही काम धंधा, और ऊपर से सारा दिन आवारा नशई और जवानी लड़कों के साथ घूमता रहता है। और रशीदा ऐसे गुन गा रही थी जैसे उसका बेटा कोई मिनिस्टर लगा हो। फातिमा अभी तक आग बगोला में हुए बैठी थी। अरे वाह, अब तो सारा डाटा निकलवा के बैठी हैं लड़के का। और जो खूबियां आप बयान कर रही हैं ना रशीदा खाला के बेटे का, मुझे नहीं लगता उसका वीज़ा लगेगा। बेचारा कंवारा ही ऊपर जाएगा। जैनी गाल पे उंगली रखे तर्स खाने के अंदाज में बोली। अम्मी, आप मोहल्ले के लड़कों की जासूसी करती हैं? मैं तो आपको बहुत ही मासूम समझती थी। जैनी संजीदा नहीं हो रही थी और फातिमा का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। अम्मी, आप क्यों बिला वजह इतना गुस्सा कर रही हैं? साफ साफ इनकार करती और जान छुड़ाती। अब के जैनी चिढ़कर बोली। बिल्कुल साफ तो नहीं, मगर दबे लफ्जों में इनकार ही किया है मैंने। और अगर रिशिदा में जरा भी अकल हुई ना तो दोबारा बात नहीं करेगी वो ऐसी। फातिमा कदरे नार्मल अंदाज में बोली। अम्मी, रशीदा खाला और अकल, कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हैं? कमाल करती हैं आप भी। जैनी लब सकेरे बोली। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा रशीदा की बातों पर। वो क्या सोच कर आई होगी? फातिमा को बैठे बैठे ख्याल आया तो फिर शुरू होगी। अम्मी, सोचना क्या था? यही सोचा होगा कि बेवा औरत की यतीम लड़की है, सर पे बाप तो है नहीं, ना ही कोई दौलत जायदाद है, जहेज के नाम पर एक टिका नहीं लाएगी, कोई वाली वारिस नहीं है, कोई हमसे पूछताछ भी नहीं करेगा। लड़की एक बार घर आ जाए फिर बेटा चाहे आवारा हो या नशई, क्या फर्क पड़ता है? जैनी ये सब इतने आराम से कह रही थी कि जैसे कोई आम बात कर रही हो, मगर फातिमा का रंग फक हो गया। वो गंग सी हो गई, जैनी का मुंह तके रह गई। ये कैसी बातें कर रही हो जैनब? फातिमा थूक निकल कर वो मुश्किल बोली। ठीक ही तो कह रही हूँ अम्मी,
آپ یہ غصہ چھوڑیں اور اب ایسی باتوں کی عادت ڈال لیں۔ آپ کے گھر ایسے ہی رشتے آئیں گے۔ آپ کی بیٹی کون سا شہزادی ہے جو اسے کوئی شہزادہ بیاہ نہیں آئے گا، بلکہ ہم تو بہت غریب لوگ ہیں، اور یہ دنیا غریبوں کی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس ہے کیا؟ نہ کوئی دولت نہ پیسہ، حتیٰ کہ ہمارا تو گھر بھی اپنا نہیں ہے، تو بڑے گھروں کے خواب کیوں دیکھے؟ تم کیوں ایسے کہہ رہی ہو؟ کون کہتا ہے میری بیٹی شہزادی نہیں ہے؟ کوئی میری نظر سے تو دیکھے۔ اور کیوں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس عزت ہے، تمہارے بابا کی کمائی ہوئی عزت۔ اور جس گھر کی تم بات کر رہی ہو نا، یہ تمہارے بابا کی وجہ سے ہی ملا ہوا ہے ہمیں۔ فاطمہ کی آواز رند گئی، وہ بولتے ہوئے چپ ہو گئی، اسے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ امی یہی تو بات ہے، بیٹیاں بس ماؤں کو شہزادیاں لگتی ہیں، باقی تو انہیں رشیدہ خالہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور امی لوگوں باقی بابا کی بہت عزت کرتے ہیں، مگر صرف اسی محلے میں، یہاں سے باہر تو کوئی انہیں جانتا بھی نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں لوگ عزت نہیں بلکہ اسٹیٹس دیکھتے ہیں، نام اور مقام دیکھا جاتا ہے، حیثیت اور مرتبہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ زینی سرد آہ بھر کے بولی۔ اس کے چہرے پر بلا کی اداسی اور سنجیدگی اتر آئی۔ یہ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا نہیں کہتے، اور تم یہ سب کچھ نہ سوچا کرو۔ فاطمہ ماتھے پر تیوری ڈالے بولی۔ اس نے زینی کو جھٹک دیا، اور خود بھی اس کی باتوں سے پریشان نہیں ہوئی۔ اس کے اس سب کا حل موجود تھا، اور وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ نوید لیکچر اٹینڈ کر کے نکلا تو اسے ایک ضروری کال کرنی تھی۔ وہ موبائل ہاتھ کیفٹ ایریا کی طرف چلا گیا۔ سنو، ایک کولڈ ڈرنک پلیز۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے کینٹین میں کھڑے لڑکے کو اشارہ کیا اور خود موبائل پہ جھک گیا۔ نوید نے سر اوپر اٹھایا تو اس کی نظریں اس لڑکے پر ٹھہر گئی، جو ایک ہاتھ میں بک اور دوسرے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک پکڑے اپنی ساری توجہ بک پہ لگائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا نوید کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 18-19 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ جسمانی لحاظ سے بہت کمزور تھا، اور آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی تھے۔ کپڑے اور جوتے بہت ہی معمولی سے پہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں فزکس کی بک تھی۔ سر، آپ کا آرڈر۔ اس نے نوید کے سامنے بوتل رکھی اور مسکرا کر واپس اسی طرح بک پر نظریں جمائے پلٹ گیا، اور واپس جا کر اسٹور پہ بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ کینٹین میں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے، شاید اس لیے اس کی ساری توجہ پڑھائی پر تھی۔ نوید ساری دنیا سے بے خبر اسے دیکھ رہا تھا۔ نوید اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس چلا گیا۔ سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ نوید نے مسکرا کر سوال کیا۔ سر حامد۔ پڑھتے ہو؟ جی سر، پارٹ ٹائم پڑھتا ہوں اور پھر پرائیویٹ ایگزام دیتا ہوں۔ یہ کینٹین تمہاری اپنی ہے؟ نوید نے انگلی کے اشارے سے پوچھا۔ نہیں سر، بس کام کرتا ہوں یہاں۔ کیا سیلری ہے؟ نوید کے انداز میں تفتیش تھی۔ سر، سیلری نہیں ہے، سارا دن جتنی سیل ہوتی ہے اسی حساب سے شام کو پیسے ملتے ہیں، کبھی 600، کبھی 700 اور کبھی تو 1000 بھی مل جاتے ہیں۔ حامد نے ساری تفصیل ہی بتا دی۔ گڈ۔ نوید دلچسپی سے ساری بات سن کے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے بولا۔ سر، آپ کو کچھ چاہیے؟ حامد نے کتاب ایک طرف رکھ کے اپنائیے سے پوچھا۔ یہ سر کیا ہوتا ہے؟ نوید نام ہے میرا، تم مجھے میرے نام سے پکار سکتے ہو۔ نوید نے مسکراتے ہوئے واٹ سے پیسے نکال کے کاؤنٹر پر رکھے۔ جی نوید بھائی۔ حامد کی آواز میں خوشی اور حیرت کا ملا جلا احساس تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر نوید حامد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حامد جیسے لڑکے ہی ہوتے ہیں ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ، اور اپنے ماں باپ کا سہارا، جو شدید محنت کر کے اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں اور اپنی تعلیم بھی۔ نوید حامد سے مل کر خوش تھا، اور ہر دوسرے تیسرے روز کینٹین جا کر اسے مل لاتا۔ سنیے بھائی صاحب، میرا نام نوید ہے اور یہاں ایک لڑکا کام کرتا ہے حامد، مجھے اس سے ملنا ہے۔ اصل میں اس میں ذرا بیزاری تھی، کچھ دنوں سے ادھر نہیں آ سکا تو کل وہ بھی نہیں تھا یہاں، اور آج بھی نظر نہیں آ رہا۔ کچھ پتا ہے کہاں ہے وہ؟ نوید نے فکر مندی سے کاؤنٹر پر کھڑے آدمی سے پوچھا۔ ہاں، وہ چھٹی پر ہے، کچھ دن سے نہیں آ رہا۔ وہ آدمی لاپرواہی سے بولا۔ کچھ معلوم ہے آپ کو کیوں چھٹی پر ہے؟ نوید کے سوال کا وہ پتہ نہیں کہتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ صاحب جی، وہ بیمار ہے، اس لیے کچھ دن سے نہیں آ رہا۔ ساتھ کھڑے ایک اور لڑکے نے نوید کو جواب دیا، شاید وہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ بیمار ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ نوید کے ماتھے پر بل آ گئے۔ یہی کام کر رہا تھا تو بہت تیز بخار ہو گیا تھا اسے، اور پیٹ میں بھی درد تھا، پھر گھر چلا گیا تھا اور اس کے بعد نہیں آیا ادھر۔ اس لڑکے نے تفصیل بتائی تو نوید کو فکر ہونے لگی۔ آپ کے پاس کوئی ایڈریس وغیرہ ہے اس کا؟ نوید دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر رکھ کے بولا۔ لڑکے نے حامد کا پتہ ایک کاغذ پر لکھ دیا، جسے نوید نے اپنے والٹ میں رکھ لیا۔ دوسرے دن چھٹی تھی۔ نوید نے ناشتہ بنایا اور حسب معمول اپنی موم سے لیکچر سنا،
اوپر سے شفیق احمد کی باتوں نے اس کا موڈ اور آف کر دیا۔ اس نے منہ پھلائے گاڑی کی چابی اٹھائی اور حامد کی طرف روانہ ہو گیا۔ تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ اس کے دیے گئے پتے پر موجود تھا۔ ٹرین کا دروازہ نوک کیا تو تھوڑی دیر بعد ایک 10-11 سال کی بچی نے دروازہ کھولا۔ جی کون؟ یہ حامد کا گھر ہے۔ جی آپ کون؟ میں حامد کا دوست ہوں، اس سے ملنے آیا ہوں۔ اس کی طبیعت کیسی ہے اب؟ نوید نے اپنے گلاسز اتارتے ہوئے بچی سے سوال کیا۔ جی ٹھیک ہے اب۔ اس نے نوید کو سر سے پاؤں تک عجیب نظروں سے گھورا، جیسے نوید کے حامد کا دوست ہونے پر اسے کوئی شبہ ہو، اور کے لہجے میں ذرا اکتاہٹ تھی۔ میں اندر آ جاؤں؟ مجھے حامد سے ملنا ہے۔ اس نے شگفتہ انداز میں بچی سے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ اس نے چند لمحے نوید کو مزید تجسس سے دیکھا اور سر کو ہلکی سی جبرش دیتی اور سامنے سے ہٹ کر نوید کو راستہ دیا۔ نوید گھر میں داخل ہوا تو اس نے چاروں اطراف نظر دوڑائی۔ وہ گھر اس کی توقعات سے کہیں زیادہ خراب حالت میں تھا۔ کچے صحن کے وسط میں ایک نیم کا درخت تھا، اس کے نیچے سخت باندھ سے بنی 2 چارپائیاں رکھی تھی۔ گھر کے اندرونی حصے، دیواریں، برآمدہ، ایک کونے میں غسل خانہ کسی پرانی عمارت کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ دیواروں میں بڑی بڑی دراریں تھیں اور جگہ جگہ سے سیمنٹ اکھڑا ہوا تھا۔ وہ بچی نوید کے آگے چلتی ہوئی ایک دروازے پر جا کر رک گئی اور ہاتھ سے نوید کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نوید کمرے میں داخل ہوا تو حامد منہ پر چادر تانے چارپائی پر سو رہا تھا۔ ساتھ ہی 2 کرسیاں اور لکڑی کی چھوٹی سی میز رکھی تھی۔ اس کمرے کی حالت بھی خراب ہی تھی۔ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا فرش اور چھت بھی خستہ حال تھی۔ کمرے میں آہٹ ہوئی تو حامد نے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑی تو نوید شاکڈ رہ گیا۔ حامد کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ کمزور تو بھی تھا مگر اس وقت تو صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ ارے نوید بھائی، آپ یہاں؟ اپنے چہرے پر حیرت کا انبار لیے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ارے ارے لیٹے رہو، ضرورت نہیں ہے اٹھنے کی۔ نوید نے اس کے کندھے سے پکڑ کر اسے لٹایا اور خود پاس رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ نوید بھائی، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ کو میرے گھر کا پتہ کس نے دیا؟ حامد ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ کیوں، کیا میں تم سے ملنے تمہارے گھر نہیں آ سکتا؟ نوید وہ مشکل مسکراتے ہوئے بولا۔ حامد کی حالت دیکھ کر اس کے اندر ایک شور اٹھ رہا تھا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ آپ کا اپنا گھر ہے، جس وقت مرضی آئیں۔ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے سے عیاں تھے۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ نوید نے رسمن پوچھا، مگر اس کی طبیعت صاف نظر آ رہی تھی کہ وہ بہت بیمار ہے۔ حامد کی اور اس کے گھر کی حالت دیکھ کر نوید کو بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ نوید نے قدرے سنجیدگی سے سوال کیا۔ حامد نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی نظریں جھک گئی۔ کہاں ہے حامد کا دوست؟ بیٹا ہے یا بھی چلا گیا؟ وہ باہر سے آتی ایک بزرگ عورت کی آواز تھی تو نوید نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ امی ابھی یہی ہیں، حامد بھائی کے پاس بیٹھے ہیں۔ جو بچی نوید کو کمرے میں لائی تھی وہی بچی اس عورت کو جواب دیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لائی اور ساتھ رکھی دوسری کرسی پر بٹھا دیا۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک لمبی سٹک تھی اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ۔ کیا یہ بلائنڈ ہیں؟ نوید دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کیا۔ نوید بھائی، یہ میری امی ہیں، دیکھ نہیں سکتی۔ حامد نے ماں کے چہرے پر نظریں ٹکا کے بہت حسرت سے تعارف کرایا۔ اور امی، یہ نوید بھائی ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ حامد کے انداز میں گرم جوشی تھی۔ جیتے رہو بیٹا، کیسے ہو؟ حامد کی امی کا رخ نوید کی جانب تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، نوید کی جانب بڑھایا تو وہ نوید کے چہرے سے ٹکرایا، پھر ہاتھ سر پہ پھیرا اور پیار سے کندھے پر تھپکی دے کر پوچھا۔ نوید کا دل ڈوب کے ابھرا۔ اس نے دونوں مٹھیاں بینچی اور اپنی آنکھیں میچ لیں۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ نوید خود پر قابو پاتے ہوئے وہ مشکل بولا۔ جیتے رہو بیٹا، خوش رہو۔ اچھا کیا تم لوگ آ گئے، ورنہ یہ تو سارا دن یوں ہی اداس ہی رہتا ہے۔ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتا اور دوا تو میں اسے زبردستی کھلاتی ہوں۔ حامد کی اماں بہت ہی پریشان لگ رہی تھی اور اس نے نوید سے حامد کی شکایت کرتے ہوئے کہا۔ اماں، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوا ہے حامد کو؟ نوید اس کی بیماری نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن ہوگا اور وہ بھی جلد سے جلد کروانا پڑے گا۔ اور تم تو جانتے ہو بیٹا، ہم تمہارے جیسے غریب لوگ کہاں اتنے مہنگے علاج کروا سکتے ہیں، اور آپریشن کے لیے تو بہت پیسے چاہیے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا بھی تھا کہ مجھ بری نابینا عورت کا بس یہی ایک ہی بیٹا ہے۔ 3 بیٹیاں ہیں میری اور وہ بھی اسی کی ذمہ داری ہیں، اور کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ یہ تو اپنی بیماری کے باوجود محنت مزدوری کر کے پڑھتا بھی ہے اور گھر کا خرچہ بھی چلاتا ہے۔ بہت محنت کی میں نے، ڈاکٹر کے ہاتھ بھی جوڑے مگر وہ نہیں مانا۔ کہنے لگا علاج بہت مہنگا ہے اور پیسوں کے بغیر نہیں ہوگا، تم اسے کسی سرکاری ہسپتال لے جاؤ۔
تو میں اسے وہاں لے گئی۔ حامد کی اماں بہت ہی مشکل سے رک رک کر بات کر رہی تھی، مگر وہاں کے ڈاکٹر نے چیک کر کے ہمیں گھر بھیج دیا اور کہا کہ بس اب اس کے دن پورے ہونے والے ہیں۔ حامد کی ماں کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ انہوں نے ضبط سے نوید کو یہ سب بتایا، مگر اس کی ہچکیوں سے لگتا تھا اس کا کلیجہ ابھی پھٹ جائے گا۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر پھر بھی اپنے بیٹے کی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ نوید کو لگا اس وقت دنیا کی سب سے مجبور ماں کے سامنے بیٹھا ہے۔ وہ ایک دم ساکت بیٹھا حامد کی ماں کا گلا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نوید نے گردن موڑ کے حامد کی طرف دیکھا، جو سارے جہان کی حسرت لیے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ماں نوید کو حامد کی طرح غریب سمجھ کر اس سے بات کر گئی۔ نوید کبھی حامد کو دیکھتا، کبھی اس کی ماں کو۔ اس کی زبان جیسے گنگ ہو کے رہ گئی۔ بیٹا، تم کیا حامد کے ساتھ کام کرتے ہو؟ حامد کی ماں اپنا بھیگا ہوا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ نہیں ماں جی، میں پڑھتا ہوں۔ نوید گلا صاف کر کے بولا۔ آپریشن کس چیز کا ہونا ہے؟ نوید خود کو نارمل کر کے بولا۔ لیور ٹیومر ہے نوید بھائی، ڈاکٹر نے کہا ہے آپریشن اسی مہینے کے آخر تک جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد وہ گارنٹی نہیں دیں گے۔ حامد نے بہت ہی سنبھل کر جواب دیا تھا، مگر اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ اور کیا ڈیٹ دی ہے آپریشن کی؟ ڈیٹ تو تب دیں گے جب ہم پیسے جمع کروائیں گے۔ حامد کی آواز رند گئی۔ کتنے پیسے مانگے ہیں ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے؟ نوید نے حامد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نوید بھائی، وہ 6 لاکھ۔ حامد کے گلے میں الفاظ اٹک کے رہ گئے۔ ظاہر ہے نوید کے لیے یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں تھی، مگر ان کے گھر میں اس وقت شاید 600 بھی نہیں تھے۔ اس دوران حامد کی بہن نوید کے سامنے میز پر ایک چائے کا کپ رکھ گئی۔ نوید نہ چاہتے ہوئے پینے اپنے اکاؤنٹ بیلنس کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو اس نے کافی ٹائم سے چیک نہیں کیا تھا، اس لیے اسے پتہ نہیں تھا کہ کتنے پیسے ہیں اس کے پاس۔ اچھا میں چلتا ہوں حامد، پھر چکر لگاؤں گا۔ بہت شکریہ نوید بھائی، آپ آئے بھائی جی کہہ رہے ہو اور تکلف بھی کر رہے ہو۔ نوید حامد کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ جیسے تم مجھے بھائی کہتے ہو ویسے سمجھو بھی صحیح، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے تم۔ نوید بھائی، وہ ایک بات کروں آپ سے؟ ہاں ہاں کہو، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نوید وہ مشکل مسکرا کے بولا۔ نوید بھائی، اگر میں مر گیا تو کیا آپ میرے گھر والوں کا خیال رکھیں گے؟ حامد بہت حسرت اور بےچارگی سے بولا۔ نوید کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے۔ حامد کی موت کا سوچ کے اس کا دل کانپ گیا۔ ارے یار، اتنی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا تمہیں، بس تم حوصلہ رکھو۔ نوید اسے حوصلہ دیتے ہوئے خود بے حوصلہ ہو رہا تھا۔ اسے حامد کی موت اس سے چند قدم فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ حامد کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ نوید انہیں اپنے ہاتھ سے صاف کر کے اسے تسلی دیتا ہوا باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی اس نے اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کیا، مگر وہ تو 1 لاکھ سے بھی چند ہزار کم رہ گیا تھا۔ حالانکہ شفیق مہینے کے شروع میں ہی اس کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم ٹرانسفر کروا دیتا تھا، مگر نوید آدھا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ساری رقم اپنے سے زیادہ اوروں پر خرچ کر دیتا تھا۔ نوید کے ماتھے پر پریشانی کی ایک شکن ابھری۔ اسے ہر حال میں حامد کا آپریشن کروانا تھا۔ بابا سے بات کرتا ہوں، کچھ خفا تو ہوں گے مگر مان جائیں گے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ وہ صوفے پر بیٹھی نوشین کے عقب سے جھکا اور اس کے گلے میں بازو ڈال کر ملتے ہوئے بولا۔ آئی ایم گڈ، تم کیسے ہو؟ نوشین نے پیار سے نوید کے ہاتھ کو سہلایا اور چمکار کر بولی۔ امی، بابا نہیں آئے ابھی؟ نہیں ابھی، ان کے آنے میں وقت ہے، کوئی کام تھا؟ نوشین گردن ترچھی کر کے بولی۔ نہیں کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی۔ میری ہیلپ تو مما بھی کر سکتی ہیں، یہ ان کے لیے تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نوید نے پلٹ کر چند قدم اٹھائے تو اسے یہ خیال آیا، وہ اپنے روم میں جانے کی بجائے نوشین کے ساتھ والے صوفے پر آ بیٹھا۔ نوید کے پڑھتے ہی نوشین کے موبائل کی بیل بجی تو وہ کال ریسیو کر کے بات کرنے لگی۔ 10 منٹوں میں کہیں 5 بار نوید اپنی گھڑی دیکھ چکا تھا، لیکن جس طرح نوشین فون پہ بات کر رہی تھی، اسے اگلے 1 گھنٹے تک کال کٹنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے کسی فرینڈ سے ایک ایگزامینیشن کے حوالے سے بہت ہی ضروری ڈسکشن کر رہی تھی۔ مہنگے جوتے، عمدہ لباس، بیش قیمتی زیور، چمچماتا ہوا میک اپ، بہت ہی ماڈرن سٹائل میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ فون پر بزی تھی۔ نوید کے دماغ میں ابھی حامد اور اس کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر ماں کا چہرہ دیکھا تو یک لخت اس کی آنکھوں میں حامد کی ماں کا آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ گھوم گیا۔
اس نے جرجری سی لی اور گود میں رکھا کشن ایک طرف رکھ کر تیزی سے اپنے روم میں چلا گیا۔ امی پابا تو نہیں آیا ابھی تک، ڈنر پر ان کا ویٹ نہیں کریں گی آپ؟ ڈائننگ ٹیبل پر شفیق کی غیر موجودگی میں نوید کو ذرا پریشان کر گئی۔ نہیں، آج ان کا آفیشیل ڈنر ہے تو وہ ذرا لیٹ آئیں گے۔ نوشین مختصر سا جواب دے کر کھانے میں بزی ہو گئی۔ نوید ایک سرد آہ بھر کے رہ گیا۔ اس نے دوپہر سے اب تک کا وقت مشکل سے بتایا تھا، اب اسے پھر صبح تک انتظار کرنا تھا۔ شفیق ناشتے کی ٹیبل پر پہلے کی نسبت ذرا سنجیدہ تھا۔ اس نے نوید کے سلام کا بھی مختصر انداز میں کہا، بابا وہ مجھے آپ سے ایک ضرورت بات کرنی ہے۔ کہو۔ شفیق نوید کی طرف دیکھے بغیر اخبار پر نظریں جمائے ہوئے بولے، بابا وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ کتنے؟ بس 5-6 لاکھ۔ اس پر شفیق اور نوشین دونوں ہی چونک کر نوید کو دیکھنے لگے۔ نوید ہونٹ دانتوں میں دبائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ لیکن بیٹا، مہینے کے شروع میں ہی تمہارے ڈیڈ تمہارے اکاؤنٹ میں کافی رقم ٹرانسفر کر دیتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ نوشین حیرت سے منہ کھولے بولی، وہ امی لگ گئی ہوں گے کسی مجبور اور غریب کی مدد کرنے میں، جب پھر کروائی ہوگی کسی کی بہن یا بیٹی کی شادی، اور آپ بھی کسی لاچار کی مدد کے لیے ہی چاہیے ہوں گے۔ باپ کا پیسہ اڑانے کے کئی طریقے ہیں اس کے پاس۔ شفیق کے چہرے پر سخت ناگواری تھی۔ اس سے پوچھو اس سے کہ اس نے کبھی خود پہ کچھ خرچ کیا ہے؟ میں یہ سب پیسے اس کے لیے دیتا ہوں، کسی چیریٹی ورک کے لیے نہیں۔ پتہ نہیں کیوں شوق ہے اسے لوگوں کے سامنے اچھا بننے کا۔ میری برداشت جواب دے گئی ہے۔ اس سے کہو یوں چوروں چراہوں پر خیرات کرنا چھوڑ دے۔ یہ پیسہ دولت میں نے اپنے لیے اکٹھی کی ہے، اپنی اولاد کے لیے اکٹھی کی ہے، اور میں اسے دونوں ہاتھوں اوپر لٹانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ شفیق نے اخبار میز پر پٹکا اور بہت ہی برہمی سے بولے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ نوید کو بالکل بھی شفیق سے اس رویے اور جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ اس کی اس عادت پر غصہ تو پہلے بھی کرتے تھے، مگر آج تو ٹھیک ٹھاک دھلائی قاعدی تھی۔ نوید ضبط سے ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ بابا اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ پیسے مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ ورلڈ ٹور پہ جانے کے لیے چاہیے تو پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ نوید ماتھے پر تیوری ڈالے بولے، تو ضرور لو، بلکہ اس سے بھی دگنے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تم اپنی ذات پہ خرچ کرو گے اپنی خوشی کے لیے۔ شفیق کا انداز سپاٹ تھا۔ بابا میری خوشی میں دنیا گھومنے میں نہیں ہے، مجھے لوگوں کے پرسکون چہرے دیکھ کر خوشی ملتی ہے۔ نوید ایک دم ہڑبڑا اٹھا، بس اب اور نہیں، میں اس موضوع پر اور بات کرنا نہیں چاہتا۔ شفیق نوید کی طرف ہاتھ اٹھا کر دو ٹوک انداز میں بولے۔ نوید نے ایک نظر ماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی چہرے پر ناگواری کے تاثرات لیے اسے گھور رہی تھی۔ وہ غصے سے کرسی پیچھے دھکیل کر لمبے ڈنگ برتا باہر نکل گیا۔ نوید بیٹا ناشتہ تو کر کے جاؤ۔ نوشین اسے جاتا دیکھ کر چلائی، جانے دو اسے، نہیں رکے گا یہ ابھی، باپ کی کمائی ہے تو لٹاتا پھر رہا ہے، جب خود کمائے گا تو اسے احساس ہوگا۔ تم ناشتہ کرو آرام سے۔ جاری ہے۔